बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, भारत से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मैंने अपने पहले वीलॉग के अंदर आपको कुछ तफसीलात से आगाह किया। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और आपको बताएं कि भारत में त्यारे हादसे के अंदर 242 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिनमें 169 भारतीय हैं, जबकि 53 बरतानवी शहरी हैं जो इस हादसे में जाँ बहक हुए, जबकि पुर्तगाली 7 हैं, कैनेडियन 1 हैं और जहाज़ के अमले के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, जिनकी तादाद 12 बताई जाती है और 11 बच्चे भी इस जहाज़ में शामिल थे। बदकिस्मत ये त्यारा अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भरता है, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद मे डे का पैगाम जो दिया गया टावर को, और उसके बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया और ख़बर ये आ रही है कि पास ही जो एक मेडिकल कॉलेज था उसके हॉस्टल की छत पर जाकर ये त्यारा गिरा और हॉस्टल के अंदर भी काफ़ी तबाही जो है रिपोर्ट की जा रही है। जो मेडिकल कॉलेज के हवाले से खबर आ रही है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंडिया की फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का जो उन्होंने रिपोर्ट किया है, उनके मुताबिक एयर इंडिया के त्यारे को पेश आने वाले हादसे के बाद मेडिकल के 50 से 60 के करीब तलबा को अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचाया गया। हुकाम ये भी बताते हैं कि मुसाफिर त्यारा डॉक्टर्स के एक हॉस्टल पर गिरा। मेडिकल के 5 तलबा ताहाल लापता हैं, जबकि 2 शदीद जख्मी हालत के अंदर इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के अंदर उन्हें मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स के चंद रिश्तेदार भी लापता हैं और मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अब तक त्यारे में सवार जिन मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाया गया, इनमें से कोई भी जिंदा हालत में नहीं है। जिस जो मनाजिर हमने देखे और जो तबाही इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और जो विजुअल्स स्पॉट से आप दोस्तों के साथ हमने अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर किए, इन विजुअल्स के अंदर तबाही बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और जहां पर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है आग बुझाने के अंदर, लेकिन जहाज़ का कुछ भी नहीं बचा। और ये भी जो यानी शाहिदीन ये बताते हैं कि जब ये जो जहाज़ था वो आकर हॉस्टल की छत के ऊपर गिरा जिस जगह पर, तो डॉक्टर्स जो दूसरी मंजिल पर मौजूद थे, आग भड़क उठी और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगाना पड़ी। एक खातून है जी रमीला, उन्होंने बताया कि जिस वक्त हादसा पेश आया उसका बेटा उस वक्त हॉस्टल में मौजूद था। खातून के मुताबिक उनके बेटे ने त्यारे के गिरने के बाद हॉस्टल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और उन्हें ये भी बताया कि इसको चोटें आई मगर वो जिंदा बच गया है। त्यारा गिरने से पहले क्या हुआ, बीबीसी ने जी फ्लाइट जो रेडार है उससे मौसूल होने वाले डेटा के मुताबिक जो चीज़ें रिपोर्ट की है वो ये बताते हैं। एक पूरी टाइमलाइन मौजूद है जिसमें क्या देखा गया कि त्यारे के टेक ऑफ करने के मौके पर क्या हो रहा था। इंडिया के मकामी वक्त के मुताबिक जहाज परवाज भरता है और उस वक्त दिन के 1:30 बजे थे। मुसाफिर त्यारा रनवे पर मौजूद था और इसकी रफ्तार 0 नॉट्स थी। दिन 1:34 पर 1:34 पर त्यारे ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और रनवे पर दौड़ते हुए इस त्यारे की रफ्तार 10 नॉट थी। दिन 1:38 पर त्यारा फ़िज़ा में 625 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था, यानी बुलंद हुआ और उस वक्त उसकी स्पीड 174 नॉट्स थी और इसी मौके पर त्यारे से राब्ता मुनक़ता हो गया और इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे की कॉल दी, लेकिन इसके बाद त्यारे से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ और परवाज़ें बहाल कर दी गई जी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो इस वक्त की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनको बहाल कर दिया गया। 4:05 पर ये ऑर्डर जो है वो जारी किया गया और पहला त्यारा हादसे का शिकार हुआ। मैं आपको ना कुछ हिस्टोरिक इस हवाले से अदाद-ओ-शुमार भी बता देता हूँ कि एयर इंडिया का क्रैश का अगर कहा जाए कि ये जहाज़ पहला है, तो रिपोर्ट ये है कि ये पहला जहाज़ है जो इस तरह से क्रैश हुआ जब बोइंग 787 त्यारे को इस तरह का हादसा पेश आया। मॉडल 14 बरस पहले लॉन्च किया गया और सिर्फ 6 माह पहले बोइंग की जानिब से ड्रीम लाइनर मॉडल की तारीफ करते हुए कहा गया था कि इसने 1 अरब मुसाफिरों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाने का संग मील अबूर किया। नज़र लगी जी जहाज़ को और तारीफ हो रही थी और उसके बाद ये हादसा पेश आया। और ये भी बताया जाता है कि फ़्लाइट सेफ्टी के माहिर मार्को चेन कहते हैं कि जब त्यारे को हादसा पेश आया उस वक्त वेदर बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, मतलब बिल्कुल साफ़ था। और गुजरात के साबिक वज़ीर आला जी ये भी बताया जा रहा है कि इस जहाज़ के अंदर मौजूद थे, बदकिस्मत त्यारे में सवार थे जब ये हादसा पेश आया। पाकिस्तान की तरफ से जी एक तो ये जो वाक़या पेश आया इस पर अफसोस का इज़हार किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने जी एक ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा अपनी पोस्ट के अंदर कि हमें अहमदाबाद में आज एयर इंडिया के फ़्लाइट AI-171 के क्रैश होने पर गहरा दुख है।
ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں تمام متاثرہ افراد ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی جی احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارے کے المناک حادثے پر ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اچھا، میرے لیے بہت ہی حیرانگی کی بات ہے، یہ موقع نہیں ہے، ہم نواز شریف صاحب جیسے نہیں ہیں اور نہ ہی اس قسم کی سیاست ہم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، نواز شریف صاحب خاموش رہے، بیٹی خاموش رہی، نون لیگ خاموش رہی۔ فیصلے کون کر رہا تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ سوئمنگ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب جب ان کو ہاٹ لائن پر بتایا گیا، لیکن طیارہ بھارت کے اندر گرا۔ نواز شریف صاحب کو بہت دکھ ہوا، ہمیں بھی دکھ ہے، لیکن جب انہوں نے حملہ ہمارے اوپر کیا، یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی دنیا کے ملک میں یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور حادثات جو ہوتے ہیں آپ دکھ کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، یہ ایک نیشنل فینومینا ہے، ہیومن ایک اینگل ہے اس کے اندر، افسوس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب جب میزائل حملے پاکستان کے اوپر ہو رہے تھے وہ خاموش رہے، مکمل خاموش رہے، اور آخر کار وہ بولے، اور جب بولے انہوں نے تعریف کی۔ کس کی تعریف کی؟ فیلڈ مارشل صاحب کی۔ لیکن بھارت نے حملہ کیا، نریندر مودی کا آج تک انہوں نے نام نہیں لیا۔ تو اس کے اوپر ویورز آپ نے اس خاموشی کے اوپر ضرور کمنٹ کرنا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پشاور میں دفعہ 804 نافذ ہو گئی ہے، ریلی کا اہتمام کیا گیا ضلعی حکومت کی طرف سے، جو ان کی مقامی قیادت ہے اسے لیڈ کر رہی تھی۔ عامر مغل اور ملک شہاب کی قیادت میں قافلہ ریلی کے افتتاحی مقام پر پہنچ گیا اور کارکنان کی بڑی تعداد اس میں شامل۔ ابھی بھی ریلی جی چل رہی جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ صوبائی صدر جی جنید اکبر خان، احمد خان نیازی کی قیادت میں یہ ریلی کا آغاز ہوا، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جی شامل ہوئے ہیں۔ مینا خان افریدی بھی اس کو لیڈ کر رہے تھے، جنہوں نے اس کا استقبال بھی کیا۔ ڈیالہ کے دروازے بند ہو گئے، جہاں پہ ایک طرف ریلی اور مومنٹم بنایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے، وہیں پر اڈیالہ جیل کے دروازے بند کیے گئے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے 5-6 لوگ تھے جن کا نام گئے، لیکن ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی۔ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب بھی کہتے ہیں کہ 4 گھنٹوں میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، لیکن عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دی جا رہی۔ جس ملک کے اندر عدلیہ کچھ کر نہیں سکتی، پاکستان کا عدالتی نظام اور جیل انتظامیہ مکمل طور پر کمپرومائز ہے، جج کمپرومائز ہیں، نظام نے ہر ایک کو جکڑ لیا ہے، وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا آئین اور قانون کی بحالی ہوگی؟ وہ جو لوگ اکثر تنقید کرتے ہیں نا کہ دیکھیں آپ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ پرو عمران خان کی گفتگو آپ کرتے ہیں، انہوں نے یوتھیا اور نہ جانے کیا کا نام دینا شروع کر دیے کہ آپ تحریک انصاف کے لیے دلالی کا لفظ بھی کل استعمال کسی دوست نے کیا، تو آپ بتائیں کہ کس قانون کے تحت عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی؟ دنیا کے کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مجرم کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، ملزم کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی؟ سر، عام قیدیوں کی ملاقات کروا دی جاتی ہے، لیکن عمران خان کی ملاقات نہ کروانا یہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ علی بخاری صاحب کا ایک خط ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد اور شمالی پنجاب سید محمد علی بخاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر اور واجد گیلانی کو خط لکھ کر یاد دہانی کروائی کہ آپ صدارتی الیکشن کمپین میں خود کو بڑا آئین پسند، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھنے والا ظاہر کرتے تھے۔ اس لیے مجھ سمیت پی ٹی آئی وکلا نے آپ کو ووٹ دیا، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پر آپ خاموش ہیں، اور یہ خاموشی غیر جانبداری نہیں بلکہ شراکت داری ہے۔ ججز ٹرانسفر کے خلاف پچھلے صدر بار کی سپریم کورٹ میں دائر درخواست آپ نے واپس لے لی۔ آپ کے ان اقدامات پر میں بطور ممبر ہائی کورٹ بار شدید تحفظات، ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حکومت کے ان غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے۔ اب ذرا یہ بتاتے ہیں کلیمہ خان نے، اہم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، کلیمہ خان نے گزشتہ روز قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں علی بخاری کو بلا کر کہا تھا کہ یہ بندہ تمہارا تجویز کردہ تھا اور اسے 2 نمبری کی، اور تم اس پر خاموش ہو۔ واجد علی گیلانی صاحب کے خلاف بولتے کیوں نہیں؟ یہ بات جو ہے وہ کہی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ تو سر، یہ صرف ایک شخصیت کا معاملہ نہیں، یہ سارے کھمبے ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا نام لکھا ہوا تھا، جھنڈا تھا، تو اوبیسلی ان کو ووٹ پڑ گیا، لیکن ان کا تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپورچونسٹ تھے، موقع پرست، مفاد پرست ٹولہ، جنہوں نے عمران خان کے نام کو استعمال کیا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے ایک اپورچونٹی کو اویل کرنے کے بعد کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ خان صاحب کے لیے رہائی اور نعرہ جو ان کی رہائی کا لگانا ہے، اس نعرے کے پیچھے آپ کو یہ شخصیات نظر نہیں آئیں گی۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پنجاب حکومت نے آگہی مہمات اور اشتہارات کو قانونی تحفظ دینے کی تیاری کر لی ہے جی،
اور حکومت کی جانب سے عوامی آگہی اور معلومات ترسیل بل 2025 آج پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے اپنی آگہی اور تشہیری مہمات کو قانونی تحفظ دینے کے لیے یہ تمام کام کیا ہے، اور بل کے متن کے مطابق حکومت کا مجوزہ قانون عدالتوں کے فیصلوں پر حاوی ہوگا۔ بل کی منظوری کے بعد حکومتی تشہیر عدالتوں میں چیلنج نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اگر مریم نواز کسی کو کہتی ہے نا کہ میرے نام کے بینرز جو ہیں وہ تم نے پاکستان کی ہر گلی میں لگانے ہیں، ہر گھر میں میرے نام کے پمفلٹ جانے چاہیے، تو کوئی تنقید نہیں کر سکے گا، اور پاکستان کی عدالتیں بھی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتی کہ بھائی آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہی سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ تشہیری مواد سے متعلق کسی بھی شکایت کو صرف ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن اس کو آپ دائر کر سکیں گے۔ بعد از بل منظوری صرف اندرونی تحقیقات کا اختیار ہوگا۔ دیکھیں، آپ ڈی جی پی آر آپ کا لگایا ہوتا ہے نا، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ سی ایم پنجاب کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائے یا کہے کہ جناب میڈم آپ کے یہ جو اشتہارات چل رہے ہیں تو ہم تو اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ تو یہ سارا نظام انہوں نے اب اپنا کنٹرول میں لے لیا۔ یہ جتنے جو پاکستان مسلم نون سے تعلق رکھنے والے لوگ تانا دیتے ہیں نا جی کہ آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں، سر یہ آپ کے حقوق کی بات ہے۔ یہاں پر صرف اشتہار موروثی کرداروں کے چلیں گے۔ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے جو اس بے دردی سے، جس کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکے گا، اس کا عمران خان سے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن کیونکہ مریم نواز پر تنقید ہوگی، پنجاب حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، تو اسے آپ نے انڈائریکٹلی عمران خان کے ساتھ ضرور جوڑنا ہے۔ بل کے نفاذ کے بعد 1 جنوری 2024 سے جاری تمام اشتہاری مہمات کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی نا کہ بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں اس وقت عدالتوں کے اندر، تو انہوں نے 1 جنوری سے اس کا یعنی اطلاق پیچھے سے کر رہے ہیں تاکہ یہ کیسز ایک ایک کر کے اڑ جائیں۔ قانون کے تحت حکومت کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی عوامی منصوبے کو عوامی آگہی مہم کا حصہ بنائیں، ان منصوبوں کو مخصوص نام دیں اور ان کی باقاعدہ تشہیر کے لیے پیسہ خرچ کریں پاکستان کی عوام کا۔ تو سر یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ ہمارا ملک جو ان کی جاگیر بن چکا ہے، اس جاگیر کے اندر آپ جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ویورز، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جی، اور ابھی یہ خبر آئی ہے، اور اس خبر کے مطابق حادثے کا شکار بھارتی طیارے کا ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا ہے، اور زندہ بچ جانے والے مسافر کی شناخت رمیش کے نام سے ہوئی، جو کہ برطانوی شہریت رکھتا ہے اور خاندان سے ملنے بھارت آیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو عید سے غالباً ایک دن پہلے جو ایئر بلیو جو کراچی میں حادثہ ہوا، اس میں ہمارے بہت ہی پیارے دوست نقوی صاحب جو تھے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جیو کے زبردست پروڈیوسر تھے، میرے بھی پروڈیوسر وہ رہے 24 نیوز کے اندر۔ UK 44 برطانیہ میں ایک چینل ہے جی، اب تو خیر وہ کام نہیں کرتا، اس پہ بہت سارے پروگرامز میرے، وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی تھے میرے پروگرام کے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے وہ برطانیہ آئے، تو لندن میں جتنی بھی ان کی شاپنگ جہاں بھی انہوں نے جانا تھا تو میں ان کو لے کر گیا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے ایپل واچ خریدی، کپڑے خریدے اور بہت ساری چیزیں، لیکن اللہ کو شاید یہی منظور ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے وہ یقیناً واپس ضرور جائے گا۔ تو اس حادثے کے اندر ایک شخص جو ہیں، ایک شخصیت بچ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اللہ جس کو بچانا چاہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ بچا لے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ایک جہاز پورا نیچے گرا، لیکن اس کے باوجود رمیش جو ہے جی وہ بچ گیا ہے، اور یہ خبر آ رہی ہے اس وقت بھارت سے۔ ویورز، آج 12 جون ہے، میرے لیے بہت ہی تکلیف کا آج یہ دن ہے۔ آج کے دن میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، تو میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اپنی دعا میں انہیں شامل رکھیں۔ بہت ہی مشکل وقت ہے پوری فیملی کے لیے، خاص طور پہ ان کے دوستوں، بچوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، میری والدہ کے لیے۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا ضرور کیجیے گا۔ جب بھی آپ دعا کریں ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے آپ نے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔